अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ कासमी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, इजराइल की जानिब से गज़ा के अंदर भी जंगबंदी का ऐलान किया गया है और लुबनान के अंदर भी जंगबंदी का जो सिलसिला है वो काफ़ी अर्से से चल रहा है, लेकिन इजराइल मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किए जा रहा है। दोनों जगहों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिसके नतीजे में सूरत हाल मज़ीद टेंस होती जा रही है। आज एक बार फिर इसराइल की जानिब से लुबनान पर भी हमला किया गया है और लुबनान के जनूबी इलाकों को इसराइली फ़िज़ाई हमले का निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ गज़ा के अंदर भी एक बड़ा फ़िज़ाई हमला किया गया है, जिसके नतीजे में इन दोनों इलाकों से नुकसानात की इत्तला सामने आ रही हैं। और ये जो है मुसलसल इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ हैं। 500 से ज़ायद दफ़ा लुबनान के अंदर इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से कोशिश की गई है कि उनकी तरफ से कोई खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि उनके जो पेश नज़र जो मनसूबा है वो ये है कि इस महीने के फरवरी के 23 तारीख तक उन्होंने डेडलाइन दी है कि हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की तदफीन हो जाएगी। उसके बाद से वो कोई एडवेंचर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलसल इसराइल को वार्निंग्स दी हैं कि आप मुसलसल हमारे जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ वो कर रहे हैं और हमारे जो मफादात हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हो। दूसरी तरफ गज़ा के अंदर भी ऐसी ही सूरत है। गज़ा में जब से जंगबंदी हुई, इसराइल की जाने से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी। एक तरफ तो जो इमदादी सामान, इमदादी ट्रक जो आ रहे थे उनको रोका जा रहा था, दूसरी तरफ जो लोग अपने घरों को मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका जा रहा था और उनके ऊपर बाज़ औक़ात तो हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद से हमास ने एक्शन लेते हुए जो प्रिजनर्स डील है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया था। लेकिन अब ये सूरत हाल हुई है कि ये जो लुबनान के जो मुख्तलिफ इलाकों में, जो जनूबी लुबनान के इलाके में जो हमला किया गया है इसराइल में, उसमें इसराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हथियारों के एक बड़े डिब्बों को निशाना बनाया है, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। बहरहाल आम जो सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नुकसानात का उन्होंने बता दिया है। बहरहाल जो गज़ा में जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जियों के बाद जिस तरीके से हमास ने एक प्लान दिया था कि वो अब आने वाले यानी कल हफ्ते के रोज़ जो प्रेसिडेंट्स डील होगी वो कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके बाद से काफ़ी टेंस हो गई थी सूरत हाल। इसराइल के अंदर भी हाई अलर्ट हो गया था और ट्रम्प ने धमकी दी थी कि हफ्ते के दिन 12 बजे से पहले पहले तमाम इसराइली कैदी जो हैं वो रिहा नहीं हुए तो वो गज़ा को जहन्नम बना देंगे और जहन्नम के दरवाजे जो है वो गज़ा के ऊपर खोल देंगे। बहरहाल अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि हमास ने कल मज़ीद 3 इजरायली जो कैदी हैं उनको रिहा करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला जो है दरअसल जंगबंदी की जो सालिस हैं उसमें कतर है और मिस्र है, उनके साथ बातचीत के बाद ये फ़ैसला किया गया। और इस बातचीत में इन दोनों ममालिक की जानिब से हमास को ये श्योरिटी दी गई है कि जो फ़लस्तीनियों के लिए जो रिहायशी खेमे हैं, तबी सामान है और ईंधन है और दीगर जो इमदादी सामान है वो फराहम करने पर उसके हवाले से बातचीत हो गई। और उन्होंने बाकायदा उनको कहा कि इन जो रुकावटें हैं उसको दूर कर दिया जाएगा और जो शहरी जो गज़ा में आने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इसराइल रोक रहा है, उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि वो उन्होंने उनको एक यकीन दहानी कराई है कि उस हवाले से भी बातचीत हो जाएगी और इसराइल जो है इसमें रुकावटें नहीं डालेगा, जिसके बाद से हमास की जाने से ये फ़ैसला किया गया है कि हम जो है 3 इसराइली जो कैदी हैं उनको रिहा कर देंगे। इससे पहले हमास ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इसराइल जो है वो गज़ा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खेमे और भारी मशीनरी को जो कि जो बहाली का जो वो है और मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाना है उनको दाखिल होने से रोक रहा है, उनको महदूद कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये फ़ैसला सुना दिया था। अमेरिका और इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर हमास ने हफ्ते के रोज़ मगवियों को रिहा नहीं किया तो वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। दूसरी तरफ काहिरा के अंदर जो जंगबंदी मुआहदे को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से भी जो प्रोसेस है वो भी जारी है। इस हवाले हमास का जो वफ़द है वो काहिरा पहुंचा है जो कि इस हवाले से बातचीत करेगा। ये जो मिस्र और उर्दन जो है वो फ़लस्तीनियों की बेदखली के बग़ैर इस गज़ा की तामीर नौ के ऊपर भी मुतफ़िक हो गए हैं। इस हवाले से मिस्र के जो सदर हैं अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी
اور اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے درمیان بات چیت ہوئی. شاہ عبداللہ جو ہے گزشتہ دنوں امریکہ گئے تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور وہاں کی فائنڈنگ کے حوالے سے بھی ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس حوالے سے یہ طے ہو گیا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کیے بغیر ان کی تعمیروں کے لیے مصر اور اردن جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. شاہ عبداللہ نے سی سی کو کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں فلسطینیوں کی جو جبری بے دخلی ہے اس کی مخالفت کی اور اس کے حوالے سے اردن کے جو واضح موقف ہے وہ بھی اس کا اعادہ کیا. دوسری طرف جو سی سی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اگر ایجنڈے میں شامل ہو گئی تو مصری صدر جو ہے وائٹ ہاؤس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، یعنی ٹرمپ سے ملاقات نہیں کریں گے اگر اس ملاقات کے دوران اگر غزہ سے جو غزہ کے شہریوں کی بے دخلی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی. مصر کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انہوں نے جو اپنے جو امریکہ کے جو ہم منصب سے بات چیت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور السیسی کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس میں مصر کے غزہ کی تعمیروں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، لیکن غزہ کے شہریوں کو بے دخل کیے بغیر، ان کو ڈسٹرب کیے بغیر. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی. دوسری طرف جو جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور جو دھمکیاں دی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے، اس حوالے سے جہاں ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو کہہ دیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم کر دے اور حماس کے اوپر حملہ کر دے، لیکن جو مارکو روبیو ہے امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، جو ٹرمپ کے بڑے ہی بااعتماد وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک کوئی اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا پھر جنگ شروع کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. اب اندازہ لگائیں. دوسری طرف اسرائیل کے ایک اخبار ہے، بڑی اہم اخبار ہے ہریٹز، اس نے پھر ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ کا یہ جو منصوبہ ہے اس کی واحد موضوع جگہ ہے وہ کوڑے دان ہے. یعنی اتنی بے موضوع بات کی ہے اس نے، اتنی بے عقلانہ بات کی ہے ٹرمپ نے کہ اس بات چیت، اس منصوبے کو کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے. یہ اسرائیل کی جو اخبار ہے ہریٹز، اس نے یہ اپنے ادارے میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے حوالے سے امریکی صدر کا منصوبہ بنیادی طور پر عرب ممالک اور بالخصوص مصر اور اردن کے ساتھ معمول کے معاہدوں کو خطرے میں ڈال دے گا، اور دوسرا یہ معاملہ جو ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن کر دے گا. اور ٹرمپ کا منصوبہ جو ہے وہ ہر زاویے سے ناقص ہے اور ناقص العقل فیصلہ ہے، اور اس کی جو اگر کوئی موضوع جگہ ہے دنیا میں تو وہ کوڑے دان ہے، وہاں پر پھینکنا چاہیے، ردی کے ٹوکری میں ڈالنا چاہیے. تو یہ طے ہو گیا، اسرائیل نے بھی اس منصوبے کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور ٹرمپ جو ہے اس معاملے پر اکیلا ہی رہ گیا ہے. اس کے وزیر خارجہ نے بھی جو بات کی ہے اس میں بھی یہی باتیں ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو جنگ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، امن ہی مسئلے کا حل ہے. دوسری طرف یہ جو تمام تر دباؤ اسرائیل کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو رفح کراسنگ سے غزہ میں باری جو مشینری ہے اس کا داخلہ شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو موبائل گھر ہیں ان کا داخلے کا آغاز ہو گیا ہے. خاص طور پر جو بے گھر افراد ہیں ان کو موبائل گھر دیے جائیں گے جس میں وہ رہیں گے. اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس سے قبل ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد سے حماس کو ایکشن لیتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تمام جو بات چیت کا عمل ہے اس کو ختم کرنا پڑا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ دباؤ بڑھ گئی ہے اور حماس نے بھی کہہ دیا تھا کہ جنگ کرنا ہے تو کر لو. دوسری طرف جو قیدیوں کے جو اہل خانہ تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے، اور ان میں سے بہت سارے قیدی تو جو اہل خانہ وہ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پیاروں کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہ وہ مارے گئے ہیں غزہ کے اندر، وہ حماس کی قید میں مارے گئے ہیں. لیکن ان لوگوں نے وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے جو پیارے تھے وہ زندہ ہے، ہمیں معلوم ہے وہ حماس کی قید میں ہے لیکن زندہ ہے اور سلامت ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو اسی بہانے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوریبل ہو جائے اور آگے چلتی رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. تو یہ ہمارے قیدیوں کو، اگر ہمارے پیاروں کو آپ نے حماس کی قید سے آزاد نہیں کرایا تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دی، انہوں نے عدالتوں میں جانے کی دھمکی دی،
اور ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کے ساتھ بالکل سیدھے ہونے کی دھمکی دی. اس کے بعد سے بہرحال نیتن یاہو کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. اب جو ہے وہ بھاری مشینری بھی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ جو امدادی سامان کے ٹرکیں ہیں وہ بھی داخل ہونا شروع ہو گئے. ویسے تو 600 ٹرکیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر داخل ہونے تھے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا, ہم نے اپنے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ 801 ٹرک ایک ساتھ داخل ہو گئے تھے, جس میں گیس کے اور تیل کے اور دیگر سامان کے, طبی سامان کے سارے جو ٹرکس تھے وہ پہنچ گئے تھے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد سے آج پھر حماس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. حماس نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, ہم آپ کے 3 قیدیوں کو مزید جو ہے وہ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے ایران کے ساتھ جو لبنان کی جو تعلقات ہیں وہ کافی درمیان میں خراب ہو گئے ہیں, کیونکہ جو لبنان کے اندر اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے جو کچھ اتحادی عرب ممالک کی کوششوں کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. تو اب وہ جو حکومت ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بڑی رکاوٹیں ڈال رہی ہے. آج جو ہے وہ ایک فلائٹ ایرانی جہاز جو ہے وہ لبنان جا رہا تھا, تو اس جہاز کو وہاں پر اترنے نہیں دیا گیا لبنانی حکام کی جانب سے. اس کے بعد سے وہ فلائٹ کا لائسنس جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا. بعد سے پھر ضاحیہ کے علاقے میں جو لوگ ہیں جو کہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حق میں ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی. انہوں نے جا کر بیروت میں جا کر وہ جو ایئرپورٹ کا جو راستہ ہے, واحد راستہ, اس کے اوپر قبضہ کر کے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی فلائٹس جو ہیں وہ اگر بیروت میں نہیں اتر سکتی تو پھر امریکہ کی فلائٹس بھی نہیں اتریں گے, ہم وہاں سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے. تو یہ احتجاج کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا, بہت بڑھ گیا. اس کے بعد سے لبنانی حکومت کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جو لبنان کے اندر جو اسرائیل کے ساتھ جو سیز فائر کے حوالے سے جو کمیٹی ہے, مانیٹرنگ کمیٹی ہے, اس کے ذریعے واشنگٹن نے لبنانی حکومت کو مطلع کیا تھا کہ اسرائیلیوں کے پاس یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ ایک جو جہاز ہے وہ ایران کی جانب سے لبنان آ رہی ہے, اور اس جہاز کے اندر حزب اللہ کے لیے جو ہے وہ رقم لے کے یہ جہاز جا رہا ہے. اور اسرائیلیوں کا مطالبہ ہے کہ اس سے لینڈنگ سے روکا جائے. اگر نہ روکا گیا تو وہ اس معاملے کو اپنے طریقے سے نمٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. جس کے بعد سے لبنان کے جو وزیر اعظم ہے نواف السلام نے وزیر تعمیرات سے کہا کہ طیارے کو اترنے کی اجازت نہ دی جائے, اور ایرانی فلائٹس پر پیر کے دن تک وہ پابندی لگا دی گئی. یہ اب ان کا سٹیٹمنٹ لبنان کی گورنمنٹ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا. یعنی اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا اور اسرائیل تھا کہ انہوں نے دھمکی دی اور یہ سرنڈر کرنے پہ مجبور ہو گئے. بہرحال ضاحیہ کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی سڑکوں پر ہے, اور وہ لبنان کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, اور انہوں نے ایئرپورٹ سے نکلنے والے روڈ ہے اس کو بند کر دیا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایئرپورٹ میں جو بھی اترتا ہے اس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے. دوسری طرف ٹرمپ اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرف وہ کہہ رہا کہ امن ہونا چاہیے, دوسری طرف جنگ کی باتیں کر رہا. ابھی انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا جو ایٹمی ہتھیار موجود ہے, ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا چاہ رہا ہے, اسرائیل کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت دی ہوئی ہے, بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت دی ہوئی ہے. روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جب پوٹن سے اور شی جن پنگ سے جب ملاقات ہوگی تو وہ ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اسلحے کو کم کرنے کے اوپر بات چیت کریں, اس کے اوپر دفاعی بجٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے اوپر بات چیت کریں. دوسری طرف ایلون مسک نے ایک بڑا زبردست قسم کا مشورہ دیا ہے اپنی گورنمنٹ کو. ایلون مسک جو ہے وہ امریکہ کے گورنمنٹ کی جو اداروں کی ایفیشنسی کو چیک کرنے کے حوالے سے جو محکمہ بنا گیا ہے اس کا سربراہ ہے, اور ابھی انہوں نے امریکی اپنی ہی گورنمنٹ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کہ دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جو حکومتیں تبدیل کرنے کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ کو ترک کرنی چاہیے. یعنی ایلون مسک نے بتا دیا ہے کہ ہم ماضی میں بڑی حکومتیں تبدیل کرتے رہے ہیں, دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہے ہیں, اور اب ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے اوپر توجہ دینا چاہیے. اور حکومتی اخراجات میں انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی 1 خرب ڈالر سے زیادہ کمی لا سکتے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز ان کے جو مشورے تھے اس کے اوپر ٹرمپ نے جو وفاقی جو ملازمین تھے ان کو جبری ریٹائر کرنے کے جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اس کے اوپر بھی دستخط کر دیے تھے, جس کے مطابق ان ملازمین کو
ستمبر تک کچھ مراعات اور تنخواہیں دینے کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا، ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں جو ان کی جو بجٹ ہے اس کے اوپر بڑا ایک ان کے خیال میں مثبت جو نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایلون مسک کی جانب سے اب ایک بہت اہم قسم کا بیان دیا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں رجیم چینج کرنے، دوسرے ممالک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن لانے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے اوپر توجہ دے دے اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف ابھی مودی کو بلایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ مودی کو بلایا، ان کو کہا کہ بھائی مجھے تو بڑی یاد آ رہی تھی آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو F-35 طیارے دینے سمیت تقریباً کئی ارب ڈالر کے جو فوجی ساز و سامان دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یعنی وہی وار مونگرنگ ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ اب اگر مودی کو آپ اگر F-35 طیارے دے رہے ہیں اور کئی ارب ڈالر کے ہتھیار دے رہے ہیں، تو آپ کس کے خلاف دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے خلاف ہی دے رہیں گے۔ یہی چیزیں اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے مودی نے استعمال کرنا، اور کیا کرنا، اپنے ہمسایہ ریاستیں ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ورنہ پاکستان اور اس ریجن کے اندر ہتھیاروں کی دوڑ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے ٹرمپ کو؟ لیکن ٹرمپ امریکن جو اکانومی ہے وہ تو وار اکانومی ہے، انہوں نے یہی ہتھیار بھیجنا ہے۔ اگر ہتھیار بکنا بند ہو جائے تو انہوں نے جنگیں کروانی ہے، اور اس کے بعد سے اپنے ہتھیار بھیجنا ہے، بھائی یہ جنگ کرو اور یہ ہتھیار لے لو۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ دوسری طرف جو ان کی جو USS ہیری ٹرومین جو کہ لبنان کے اس کے یمن کے پانیوں میں تھا، ریڈ سی کے اندر، جہاں پر حوثی انصار اللہ کی جانب سے مسلسل ان کے اوپر حملے کیے جاتے رہے، کئی دفعہ اس کو ہٹ کیا گیا، اس میں F-35 طیاروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد سے جو USS ہیری ٹرومین جو ہے وہاں سے باغ نکلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ابھی وہ پناما کینال سے گزر رہا تھا، مصری بندرگاہ کے قریب جو ہے وہ پورٹ سعید کے قریب، اور پناما کے ایک مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا ہے، بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے اس کی تمام تفصیلات جاری تو نہیں کی ہیں، نقصانات اچھے خاصے ہو گئے ہیں، دونوں جہاز آپس میں کولائڈ کر گئے ہیں، ٹکرا گئے ہیں، تحقیقات جاری ہیں، جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصانات اچھے خاصے ہو گئے ہیں، اور بہرحال امریکی حکام جو ہے اس کے تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو جہاز ہیں، بحری جہاز، وہ کیسے ٹکرا گئے۔ USS ہیری ٹرومین طیارہ بردار امریکی جہاز ہے، جو کہ بہت ہی ایکسپینسو جہاز ہے، اور وہ ایک تجارتی جہاز سے ٹکرا گیا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس خطے سے، اس دنیا کے مختلف ممالک سے سامنے آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔